आदाब दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आपके लिए एक खास श्रृंखला जिसका नाम है उर्दू पोएट्री, इसे आप सभी के लिए हमने शुरू किया हुआ है और इसके तहत हमने आज तक आपके लिए कई लेक्चर्स आयोजित किए। इन सभी लेक्चर्स को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। दोस्तों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे फैज़ अहमद फैज़ और उनकी नज़्म निगारी पर। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हैं और सीसी के लाइव लेक्चर्स के ज़रिए आप सभी तक उर्दू ज़बान से संबंधित जितनी भी कारगर बातें हैं आपसे साझा करते हैं। दोस्तों, अगर आप आज डॉक्टर नौशाद आलम से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें, 1800-110-430। अब मैं डॉक्टर नौशाद आलम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि आप आज फैज़ की नज़्म निगारी से हम सभी को परिचित कराएं। और सबसे पहले आपसे यही इल्तिजा है कि आप फैज़ से हमें तारुफ़ कराएं, जिससे कि हम सभी के लिए जानना आसान हो जाए फैज़ के बारे में। जी बिल्कुल, आज हम फैज़ के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपने ज़िक्र भी किया। और फैज़ इक़बाल के बाद 20वीं सदी में वो वाहिद शायर हैं जिनको इतनी मकबूलियत, इतनी शोहरत और इतनी नामवरी हासिल हुई है। ज़ाहिर है कि दुनिया क़द्र की निगाहों से किसी को देखती है तो उसके पीछे कुछ ऐसे अनासिर होते हैं, कुछ ऐसे मुहर्रिकात होते हैं जिनसे उसकी शख्सियत तश्कील पाती है, जिससे उसकी खिदमात का भी अंदाज़ा होता है कि उन खिदमात का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी शख्सियत को ऊपर उठाने में, उरूज तक ले जाने में। तो फैज़ हमारे दरमियान 20वीं सदी में इक़बाल के बाद एक ऐसे शायर के तौर पर उभरते हैं जिनकी खिदमात जो है वो सिर्फ़ शेरी दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि वो शायरी के अलावा समाजी ज़िंदगी में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और जिस तरह से वो समाज के उनके यहाँ शायरी में भी और शायरी के अलावा भी वो जो अपनी ज़िंदगी जीते हैं उसमें समाजी सरोकारों से जिस तरह से उनका वास्ता रहता है और जिस तरह से वो उसे ट्रीट करते हैं, वो बहुत ख़ासे की चीज़ बन जाती है और इसी वजह से उनको ये मकबूलियत भी मिली है। फैज़ का नाम तो फैज़ अहमद ख़ान था, लेकिन उर्दू दुनिया में उन्हें फैज़ अहमद फैज़ के नाम से शोहरत मिली थी और मकबूलियत मिली थी। 13 फरवरी 1911 में सियालकोट ज़िले के एक छोटा सा कस्बा है काला कादिर, उसमें पैदा हुए थे। और उनके वालिद जो थे सुल्तान मोहम्मद ख़ां, वो सियालकोट के एक मशहूर बैरिस्टर के तौर पर जाने जाते थे। और फैज़ को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। अरबी ज़बान व अदब में उन्होंने एमए किया था, फिर अंग्रेज़ी में भी एमए किया था। तालीम व तदरीस से वाबस्ता रहे और फिर फ़ौज में कैप्टन की हैसियत से मुलाज़मत अख्तियार की और फ़ौज में वो मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल भी बने। बाद में वहाँ से जब हटे तो महकमा इत्तलात व नशरियात में एज़ाज़ी मुशीर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। कौमी अदबी अकादमी पाकिस्तान के सदर भी मुंतखब हुए। तो आप देखेंगे कि उनकी जो उनका कंट्रीब्यूशन है या उनकी जो खिदमत का दायरा है काफ़ी हम जहत है। वो सिर्फ़ अदब की दुनिया से वाबस्ता नहीं है, वो सिर्फ़ शायरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बैक वक्त तौर पे वो जो है अफ्रो एशियाई अदीबों के कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करते हैं, नुमाइंदे की हैसियत से रहते हैं। अखबार लोटस के मुदीर भी रहे, इदारत का ज़िम्मा उनके ज़िम्मा था। तो उनकी खिदमत का दायरा है वो इन मानों में बहुत वसी है कि वो सिर्फ़ शायरी नहीं कर रहे थे, बल्कि शायरी के अलावा अपने अहद की जो मुख्तलिफ़ तहरीकात थी, ख़ास तौर से मज़दूरों जफ़ाकशों की तहरीकात थी या मज़लूमों के साथ जिस तरह से उनको हमदर्दी थी, और वो हमदर्दी सिर्फ़ वो घर बैठे या एयर कंडीशन रूम में बैठ कर के वो ज़ाहिर नहीं करते थे, बल्कि उस तहरीक का हिस्सा बन कर के जिस तरह से अमली तौर पर वो शरीक हुए, इस वजह से उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पहले शायर हैं उर्दू के जिन्हें लेनिन एक अवार्ड है उर्दू में, किसी दूसरे शायर को ये अवार्ड नहीं मिला। 1962 में उन्हें यह अवार्ड मिला था। अफ्रो एशियाई लोटस इनाम भी उन्हें दिया गया। जब मुलाजमत में वो फ़ौज में थे तो MBE का एक ख़िताब मिला था।
اچھا، جب آپ سماجی زندگی اس سطح پر جیتے ہیں کہ ہر تحریک میں آپ کو شامل ہونا ہے، عوام کی آواز بننا ہے، اس کا ترجمان بننا ہے، تو آپ کے اوپر حکومت کی نظر بھی ہوتی ہے، آپ مصیبتوں سے گزرتے ہیں، تو انہیں اسی طرح سے لیاقت علی خان کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان میں، وہاں پر راولپنڈی سازش کیس کے تحت ان کو 4 سال کی قید بھی جھیلنی پڑی، اور اس قید کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ فیض کا جو شاعر تھا اندر کا، وہ دبا نہیں، وہاں بھی وہ شاعری کر رہے تھے، اور زندہ نامہ کر کے ان کا ایک شعری مجموعہ ہی ہے کہ اس زمانے کی ساری نظمیں آپ دیکھیں کہ زندہ نامہ میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اعزازات اور قید اور تنہائی کے علاوہ بھی دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، مختلف ممالک وہ گئے ہیں۔ روس میں تو خاص طور سے روس کے بارے میں ہے کہ اس کا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں ہوگا جو وہاں نہیں گئے، مشہور علاقوں میں نہیں گئے، وہاں وہ گھومے پھرے، اور ظاہر ہے کہ وہ اشتراکیت سے متاثر تھے، لینن کے اس فلسفے سے، اور جس زمانے میں یہ شاعری کر رہے ہیں اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ جب آنکھیں کھولی ہیں، شعور کی آنکھیں کھولی ہیں، تو ہمارا ملک انگریزوں کے ظلم سے کہنا ظلم کا شکار تھا، اور یہاں کی جو عوام تھی وہ آزادی کی جنگ کر رہی تھی اور اس کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ تو عام طور پہ جب ہم فیض کا نام سنتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اشعار آتے ہیں، جیسے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، ایک تو یہ نظم ہو گئی۔ اس کے علاوہ لب آزاد ہیں تیرے، جو ان کی بڑی مشہور نظم ہے، اور بھی اس کے علاوہ کچھ ان کی شاعری مشہور ہے۔ تو ہم ان حوالوں سے فیض کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم فیض کو ان کے جو وسیع جو کینوس ہے ان کا خدمات کا، اس میں سچویٹ کر کے دیکھیں، ان میں بٹھا کے دیکھیں، تو ہمیں وہ اقبال کے بعد 20ویں صدی میں اردو کے سب سے بڑے شاعر نظر آتے ہیں۔ ان کی جو ایک جہت ہے بین الاقوامیت، کہ وہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بہت سارے ملکوں میں جس طرح سے عزیز رکھے جاتے ہیں، جس طرح سے ان کی شاعری کی پذیرائی ہوتی ہے، وہ بہت اہم چیز ہے۔ تو انہوں نے شعری مجموعے بھی بہت لکھے، 7 شعری مجموعے ان کے۔ شعری مجموعوں میں نقش فریادی پہلا شعری مجموعہ ہے، پھر دست صبا ہے، پھر زندہ نامہ، دست ہے سنگ، شام شہر یاراں، سروادی سینہ، میرے دل میرے مسافر۔ تو یہ ان کے شعری مجموعے ہیں جو مختلف اوقات میں انہوں نے تحریر کی ہے۔ ان کا کلیات بھی سارے سخن ہمارے کے نام سے وہاں شائع ہوا، ہندوستان میں جو کلیات شائع ہوا ہے وہ نسخہ وفا کے نام سے 1984 میں شائع ہوا تھا۔ ہم لوگ اسی نسخے کو عام طور پہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں سارے جو شعری مجموعے ہیں ان کے آ جاتے ہیں۔ شعری خدمات کے علاوہ فیض نے جو نثر میں بھی خدمات انجام کی ہیں، تنقید پر ان کا اپنا ایک زاویہ نظر ہے کہ وہ کس طرح سے تنقید کو یعنی ادب کو پرکھتے ہیں، اور میزان نام کی ایک کتاب ان کے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے، میزان کے نام سے شائع ہوا ہے۔ صلیبیں میرے دریچے میں، یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے جو کہ 1971 میں شائع ہوا تھا، اور بھی مختلف ان کی نثری تخلیقات ہیں، تحریریں ہیں۔ ہماری قومی ثقافت، انتخاب پیام مشرق، یہ سب ان کی کہنا چاہیے کہ تدوین کی بھی صلاحیت کو اجاگر کرتی ہیں، ادارت کی صلاحیت کو بھی اجاگر کرتی ہیں، اور ان کے اندر جو ایک سوچنے والا ذہن تھا، ایک متفکر ذہن تھا، وہ بھی ہمارے سامنے آشکارا ہوتا ہے۔ ڈرامے بھی انہوں نے لکھے، بلکہ فلموں کے لیے ایک آدھ نغمے بھی انہوں نے تحریر کیے۔ تو فیض ان معنوں میں ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ یک رخی نہیں ہے، ون ڈائمینشنل نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی ملٹی ڈائمینشن ایک ساتھ یکجا ہو گئے ہیں کہ وہ ادب کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں، سماج کی جو تحریکات ہیں، ایسی تحریکیں جن کا اثر بڑے طبقے پر پڑتا ہے، آبادی کے ایک بڑے طبقے پر پڑتا ہے، اس سے بھی وابستہ ہے، ترقی پسند تحریک کے خیالات سے وابستہ ہیں۔ لیکن ان وابستگیوں کے باوجود جو فیض کو فیض چیز بناتی ہے وہ یہ کہ اس رو میں وہ بہہ نہیں گئے، اپنی شاعری میں وہ جو کہنا چاہیے جمالیاتی حص ہے اس کو وہ برقرار رکھتے ہیں، فن کی اس لہر کو مینٹین کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا فن باقی رہتا ہے۔ ان کے ہاں بہت ساری ایسی نظمیں ملیں گی جن میں چیخ و پکار کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، لیکن یہ اتنا کم ہوا ہے کہ فیض
پہ اس پہ اثر نہیں پڑتا۔ فیض ہمارے لیے فیض اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کی حیثیت کو اس میں داخل کرنے کے باوجود، شاعری میں پیش کرنے کے باوجود، اسے نری کمنٹری نہیں بننے دیا ہے، اسے محض ایک کمنٹری یعنی عہد کی، سماج کی جو صورتحال ہے اس کی رودات یا اس کا بیان نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے اس میں ادب کی چاشنی برقرار رکھی ہے، اور اس وجہ سے وہ ہمارے لیے بہت ہی لائق احترام ہے۔ ان کی غزلوں پر اس سے پہلے سیریز میں بات ہو چکی ہے، آج ہم ان کی نظموں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ فیض ایک بڑے شاعر ہیں اور اتنے شعری مجموعے ہیں، تو ہم ان کو کچھ عناوین کے تحت ان کے اس پہ اشارے کرتے چلیں گے، جس سے ان کی شاعری کو سمجھنا اور ان کی شاعری میں مذکور ان عناصر کی نشاندہی ہو سکتی ہے جن سے ان کی شاعری پوری عبارت ہے۔ پہلا عنصر ہے سماجی قدر کی وجہ سے رویے میں تبدیلی، یعنی سماجی قدر کو وہ جو ادب سے جو نشاط اور جو راحت نصیب ہوتی ہے اسے وہ ایک سماجی قدر کے طور پر دیکھتے اور اس کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہے۔ دوسری چیز ہے عشق اور ترقی پسندی کا متوازی رویہ، یعنی ایک ہی نظم میں آپ دیکھیں گے کہ عشق نہ تو ترقی پسندی کو کنٹرڈکٹ کرتا ہے اور نہ ترقی پسندی عشق کو کنٹرڈکٹ کرتی ہے، دونوں کے جو زاویہ نظر ہیں بالکل الگ الگ ایک طرح سے چل رہے ہیں اور کوئی دوسرے پہ نظر انداز نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا عنصر جس کے تحت ہم شاعری پہ بات کریں گے ان کی اجتماعی مسائل، سماجی سروکار اور عشقیہ تجربات کی ہم آہنگی، یہی وہ پہلو ہے جو فیض کو فیض بناتا ہے۔ فیض کی جو انفرادیت ہے ترقی پسند شعراء میں، وہ اس پہلو سے اجاگر ہوتی ہے کہ انہوں نے سماجی سروکاروں کے بیان میں عشقیہ تجربات کو کچھ اس طرح سے ہم آہنگ کیا ہے کہ ادب کا جو پہلو ہے وہ نظر انداز نہیں ہوتا۔ گہرے تفکر سے بھرپور نظمیں ان کے ہاں ملتی ہیں۔ اب آگے جب ہم ون بائی ون جب ذکر کریں گے تو اس میں ہم کئی نظموں کا بھی ذکر کریں گے۔ دنیا کا دکھ اور دل کے معاملات سے وہ بیگانہ نہیں رہے، بلکہ ان دونوں کو ایک ساتھ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اب یہ تو ایک اجمالی خاکہ ہو گیا کہ ہم ان عنوانات کے تحت ان کی نظم نگاری کو دیکھیں گے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کے اس پہلو کو لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے سماجی قدر کی وجہ سے تبدیلی میں جو ان کے رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان کا جو شعری مجموعہ ہے دست تہ سنگ، اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو ان کے صاحبزادے تھے محمد الظفر اور ان کی بیگم رشید جہاں، جب ان کی زندگی میں آئی ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوا ہے؟ ان کو ایسا لگا کہ کئی دبستان ایک ساتھ کھل گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جب یہ آئے ہیں تو کئی دبستان ایک ساتھ کھل گئے ہیں، اور ان دبستانوں میں کا جو مختلف اسباق ہیں اس میں پہلا سبق کیا ہے کہ اپنی ذات باقی دنیا سے الگ کر کے سوچنا اولاً تو ممکن ہی نہیں، اور اگر ایسا ممکن بھی ہو تو انتہائی غیر سود مند فعل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں یہ احساس ہے کہ صرف اپنے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا ہے، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں صرف اپنے بارے میں تو گویا آپ ایک غیر سود مند کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہ جو احساس ہے کہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا ہے، اگر سوچ رہے ہیں تو غیر سود مند ہے، تو اس وجہ سے اپنے گرد و پیش اور ماحول میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو بھی وہ اپنے ذات کا ایک طرح سے حصہ بنا کر کے اپنے اس کرب کو، اپنی اس کسک کو شاعری کے ذریعے سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا جو شعری مجموعہ ہے نقش فریادی، اس میں ایک نظم ہے، بڑی مشہور نظم ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نماگ۔ اب پہلے میں اس نظم کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور اس میں پڑھنے کے علاوہ پھر آپ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نماگ، میں نے سمجھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیرے صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشموں اطلسوں کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم، نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کہیے،
کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہے محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نماگ۔ اب یہ نظم ہم نے آپ نے پڑھ لی، ہم نے اس میں دو چیزیں محسوس کی۔ پہلی چیز یہ محسوس کی کہ فیض ایک رومان پسند عاشق کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے یہ محسوس کی کہ اس میں انہوں نے ایک اشتراکی علمبردار ہونے کا بھی ثبوت پیش کیا ہے، لیکن وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، یعنی وہ جو ان کا رومان پسند، جو ان کا وہ جو عاشق ہے، وہ جو دروبی ہے، اندر کو دیکھ رہا ہے اور صرف عشق کی بات سوچ رہا ہے، اس پہ وہ ایک طرح سے وہ تانا تو اسے نہیں کہہ سکتے، تانا تو ذرا سخت ورڈ ہے، مائلڈ انداز میں آپ یہ کہیں کہ اس سے وہ متنفر ہو رہے ہیں، یعنی کوئی ایک ایسی بڑی وجہ ہے، اور بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ اشتراکی فلسفہ آ جاتا ہے وہاں پر کہ وہ مظلوموں کا درد دیکھ کر کے، کسک دیکھ کر کے، ان کے اوپر ہو رہے مظالم کو دیکھ کے ان کا دل جو ہے درد مند دل وہ اٹھ بیٹھتا ہے، اور وہ بڑا کہنا چاہیے بے چینی محسوس کرتا ہے، اضطراب محسوس کرتا ہے۔ تو ایک ہی نظم میں وہ اپنے اس نئے احساس کو، یعنی جو یہ کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات سے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا اور دنیا سے بیگانہ ہو جانا، یہ غیر سود مند فعل ہے، اس لیے وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے ماحول کو بھی وہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے عشق سے بہت پیار ہے، مجھے محبوب میرا بہت پیارا ہے، لیکن صرف محبوب پیارا ہونا، لیکن جب کیا کیجئے کہ جب اس حسن کی دلکشی کے بعد میری نظر یہاں پڑتی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا میں کتنا دکھ ہے، تو میں لامحالہ اپنے اس عشق سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ تو ایک طرح کی کشمکش ہے، آپ دیکھیں کہ رویے کی تبدیلی کے پیچھے جو فیض کے ہاں آپ کو نظر آئے گا وہ کشمکش ہے، اور کشمکش کیا ہے کہ وہ کیسے صرف اپنی ذات میں گم ہو کر رہ سکتے ہیں، یعنی وہ یہ احساس ان کے اندر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچوں، یعنی اپنا جو ایک سروکار ہے، یعنی عشق کا اگر مجھے ہے تو میں اپنے بارے میں ہی سوچوں۔ تو فیض ان معنوں میں ہمارے لیے بہت ہی بلند ہو جاتے ہیں ہماری نظروں میں، کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اپنا جو ان کا بہت ہی ذاتی قسم کی چیز ہے عشق کرنا، ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس کو وہ کس طرح سے اس سے دستبردار ہوتے ہیں، دامن کش ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے ان کی شاعری کا، جس سے ہم ان کی شاعری کو صرف اس ایک نظم میں نہیں بلکہ اور بھی نظموں میں ہمیں ان کے ہاں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے علاوہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اس سے وہ نظر بچا کے دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اس رویے میں کہ جیسے کوئی آدمی راستہ اسے جانا کہیں تھا لیکن وہ بھٹک کے کسی راستے پہ چلا جاتا ہے، اور اچانک سے اسے یاد آتا ہے ارے یہ تو دوسری جگہ آ رہی، جو راستے میں میں سامان دیکھ رہا ہوں یا جو گلی محلے اور مکانات دیکھ رہا ہوں، یہ تو دوسری جگہ میں آ گیا، مجھے کہیں اور جانا تھا۔ فوراً وہ ادھر پلٹتے ہیں، اور کیوں پلٹتے ہیں؟ اس احساس کی وجہ سے، وہ جو نیا احساس ان میں ڈیولپ ہوا ہے کہ اب صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ تو اس کے تحت بھی ہم ان کے کلام کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے عشق اور ترقی پسندانہ خیالات کا متوازی رویہ۔ اب یہ متوازی رویہ کیا ہے؟ متوازی رویہ یعنی کہ پیرلل جو اینگل ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کہ ایک ہی نظم میں دو باتیں خاص طور سے چل رہی ہیں۔ پہلی بات سے یہ الگ بات ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہی، وہ ایک ویلیو کے طور پہ چیز آ رہی ہے کہ ان کے رویے میں جو تبدیلی ہے یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ الگ اس لیے ہے کہ ان کی ایک نظم ہے، آپ دیکھیں گے کہ رقیب سے ان کی بڑی مشہور نظم ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں گے کہ 8 بندوں پہ مشتمل یہ پوری نظم ہے۔ اس میں پہلے 4 بندوں میں انہوں نے عشق کی تعریف کی ہے، عشق کی جو لطیف اور نازک ترین وہ جذبات ہے، اس جذبے کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد گریز کے طور پر ایک مصرع آیا ہے، اور پھر 3 بند ایسے آئے ہیں جن کی طرف ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ شاعر یہ کہنے جا رہا تھا۔ یعنی اب دونوں بندوں کو اگر آپ الگ الگ دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایک ہی شاعر ہے، لیکن 2 مختلف کیفیتوں کو جو اس کے اوپر طاری ہیں اور جو ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں،
دونوں ایک دوسرے سے بالکل کوئی علاقہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ اس نظم میں ان کا عشق اور ترقی پسندی دونوں متوازی طور پر چلتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیزار نظر آتے ہیں. بیزار کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ نہیں کر رہے ہیں، اس سے متصادم نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ پہلے جو 4 بند ہیں، ان میں چوتھے بند میں جو 2 شعر ہیں کہ رقیب سے شاعر کیا کہتا ہے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں. یعنی مجھے میرا محبوب تو دیکھتا ہی تھا، لیکن چونکہ رقیب کا مطلب ہوتا ہے دشمن. شاعری میں اردو کی جو رسومیات ہیں اس میں رقیب کہتے ہیں، یعنی کہنا چاہیے کہ یعنی ایک ٹرائنگل ان معنوں میں نہیں کہ محبوب کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میں ہی دیکھ رہا ہوں اور محبوب ان سے پیار کر رہا ہے، لیکن ایک تیسرا شخص بھی ہے جو اس کا جویا ہے، جو اس کی فراق میں ہے، جو اسے چاہتا ہے کہ وہ بھی اس سے کرے. حالانکہ محبوب ان کی طرف التفات نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس ایک آپشن رہتا ہے محبوب کے پاس. تو یہ ایک طرح کا ٹرائنگل بنتا ہے. تو رقیب اردو شاعری میں بہت ہی اہم کردار ہے، یعنی کہنا چاہیے جو لیڈنگ کریکٹر ہے اردو شاعری میں عاشق کا، اس کے بعد محبوب کا ہے. محبوب کے بعد جو سب سے اہم کریکٹر ہے وہ ہے رقیب کا. اس پر پوری نظم انہوں نے لکھی. اب دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے. یعنی میرے عمر گنوانے کا جو جسٹیفیکیشن ہے، جو جواز ہے، وہ ظاہر ہے کہ تم جانتے ہو کہ کیوں گنوائی ہے. تم بھی اس سحر آلود نگاہوں کے شکار رہے ہو اور تم نے بھی اسے دیکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس سے کوئی چارہ نہیں تھا، ہم دونوں ہی ایک ہی غم میں کہنا چاہیے کہ شریک ہے. اب یہ پوری نظم کی جو فضا بنتی ہے شروع میں، وہ کیسے بالکل الگ ہو جاتی ہے. آخری بند آپ دیکھیں کہ جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ اب تک جتنے شاعروں کو آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ شاعر عجب شاعر ہے. یہ غریبوں کی، مزدوروں کی، محنت کشوں کی کس انداز میں بات کرتا ہے. اس کے جو تلازمے ہیں شعری، اور ان کے ہاں جس طرح سے یعنی عشق کا رویہ بھی ہے، وہ عشق کی بات کرتے کرتے کس طرح سے ان کے ہاں وہ درد کی آنچ آ جاتی ہے. سماج میں دبے کچلے پسماندہ لوگوں کی جو جذبات ہیں اور جو ان کی کہنا چاہیے ان کی کسک ہے، کس طرح سے ان کی شاعری میں در آتی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے جو یہ بتاتی ہے کہ فیض نہ صرف یہ کہ ایک اچھے شاعر تھے، بلکہ ان کے دل میں بہت درد مند ان کا دل تھا، اور وہ مزدوروں، پسماندہ لوگوں کے جذبات کے لیے اور ان کی امنگوں کے لیے، ان کے توقعات کے لیے اور ان کو ایک بہتر زندگی دلانے کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہے اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنی کہنا چاہیے کہ جو ایک فعال ان کا جو کردار ہو سکتا تھا سماجی تحریکوں میں، اس کے ذریعے سے. نقش فریادی میں اس طرح کی اور بھی نظمیں ہیں. سوچ ہے، موضوع سخن ہے، مرگ سوز محبت ہے. یہ ساری وہ نظمیں ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ عشقیہ تجربات کے ساتھ ساتھ ترقی پسند خیالات دوش بدوش چلتے ہیں، یعنی کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے. پوری نظم میں ایک طرف اس طرح کے اشعار کا ذکر ہے، اشعار ہے جن میں عشقیہ تجربات اور واردات کا بیان ہے، اور دوسری طرف وہ جو مظلوموں کی کہانی ہے اس کو وہ اپنے شاعری سے بیان کرتے ہیں، اپنی شاعری سے. تو لیکن دونوں متوازی ہیں، دونوں کسی سے کنٹراڈکٹ نہیں ہوتا ہے. تیسرا پہلو ہے اجتماعی مسائل اور عشقیہ تجربات کی ہم آہنگی. یہ بہت اہم پہلو ہے جس میں کہنا چاہیے کہ فیض کو اس بات کا اندازہ تھا کہ شاعری میں اگر صرف آپ وہی باتیں کریں گے کہ یعنی کہ سماج کے پسماندہ لوگوں کی بات کریں گے یا ایسے لوگوں کی بات کریں گے جو حاشیے پر ہیں، اور آپ شاعری میں جو آداب ہیں شاعری کے، اس رسومیات ہیں، ان کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، تو آپ کی شاعری ان معنوں میں شاعری نہیں ہو سکتی. آپ اس فن سے بھی، تو اس کا انہیں بڑا پاس تھا، اس کا ان کے بہت لحاظ تھا. اپنی دردمندی کے باوجود وہ ایک بہت بڑے فنکار تھے، اس چیز کو وہ جانتے تھے. اور ہم یا کوئی بھی بڑا اسی لیے بنتا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو کس طرح سے کہنا چاہیے کہ ایسیمیلیشن کی جو پاور ہے، یعنی دو مختلف دھاراؤں کو، یعنی فن ایک طرف ہے، زندگی ایک طرف ہے. فن اور زندگی کو کس طرح سے مکس اپ کرنا ہے اور مکس اپ کر کے ایک خاص کہنا چاہیے سرٹن لیول اس پہ مینٹین رکھنا ہے، تاکہ صرف وہ نرا ادب نہ بن جائے اور نرا یا زندگی کی کہانی نہ بن جائے.
تو وہ دونوں چیزوں کو ایک بہت ہی کہنا چاہیے خاص مقدار میں دونوں کو ملاتے ہیں، اور یہی ان کا کمال ہے، یہی ان کی ہنرمندی ہے اور یہی ان کی سلیقہ مندی ہے. اسی وجہ سے وہ بڑے شاعر ہیں. اس عنوان کے تحت اجتماعی مسائل اور عشقیہ تجربات کی جو ہم آہنگی ہے، اس میں ان کی کئی نظمیں ہیں. ملاقات ہے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، اس نظم کو تو ہم دوسرے سیشن میں پڑھیں گے بھی. آج بازار میں پا بجولا چلو، تو جو ملاقات ان کی نظم ہے، اس نظم میں آپ دیکھیں گے کہ ترقی پسندی ان کا نسب العین نہیں ہے. نسب العین ہے، مطلب کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان کا نسب العین ترقی پسندی ہے، لیکن عشق اس طرح سے اس کے اوپر حاوی ہے کہ عشق اور ان کا نسب العین، ان کی ترقی پسندی گھل مل گئے ہیں. دونوں گھل مل گئے ہیں ایسے کہ آپ انہیں الگ نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیے ملاقات کے یہ اشعار دیکھیں کہ بہت سیاہ ہے یہ رات لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے، وہ نہر خوں جو میری صدا ہے، اسی کے سائے میں نور گر ہے، وہ موج زر جو تیری نظر ہے، وہ غم جو اس وقت تیری باہوں کے گلستان میں سلگ رہا ہے، وہ غم جو اس رات کا ثمر ہے، کچھ اور تب جائے اپنی آہوں کی آنچ میں تو یہی شرر ہے. اب یہاں دیکھیں آپ، یہ جتنے علائم ہیں، یہ جتنے تلازمات ہیں، رات کی سیاہی ہے، نہر خوں ہے، موج زر ہے، باہوں کے گلستان ہے اور آہوں کی آنچ ہے، یہ سب عشقیہ واردات کو بیان کرنے والے ہیں. لیکن ان کی مخصوص ترتیب سے انہوں نے ایک الگ قسم کی فضا قائم کی ہے، اور ایسی ترتیب قائم کی ہے کہ اس کی دلالتیں صرف عشق تک محدود نہیں رہ گئی ہیں، بلکہ اس میں وہ ایک الگ انقلاب کے سپیدہ صبح تک وہ چیزیں پھیل جاتی ہیں، اور وہ انقلاب کی بھی کہانی اس میں شامل ہو جاتی ہے. نظم کا یہی طریقہ انہوں نے ہم جو تاریک راہوں میں اپنایا ہے، آج بازار میں پا بجولا چلو، اس میں بھی یہی اپنایا ہے. فیض کے ہاں گہرے تفکر سے بھرپور نظمیں بھی ملتی ہیں. بلیک آؤٹ، تہ بتہ دل قدورت، تہ بتہ دل کی قدورت، اور رنگ ہے دل کا میرے، یہ سب وہ نظمیں ہیں جن پہ آپ کو جذبے کی کہانی آپ کو نہیں ملے گی. جذبے پر یہاں فکر کو کہنا چاہیے ترجیح دی گئی ہے، اور اس طرح سے وہ ان کی فکر اور ان کی جو دانش ہے وہ صاف طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے. فیض نے عشق اور کام دونوں کو الگ الگ خانوں میں نہیں رکھا ہے. یہی ان کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ عشق کو اور زندگی کو، کام کو، وہ ایک ساتھ اس طرح سے سامنے لاتے ہیں، اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ اس ترتیب کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک فن کی اکائی کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فیض نے اردو شاعری میں ترقی پسندی کے خیالات کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ شاعری کی جو رسومیات ہیں، جو کنونشن ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے. بہت ساری ان کی مشہور نظمیں ہیں جن میں آپ یہ تجربہ دیکھ سکتے ہیں. ملاقات ہے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، یہ آج بازار میں پا بجولا چلو، یہ دو عشق، اس طرح کی نظمیں ہیں جن میں آپ دیکھیں گے کہ فیض جو ہے ایک بہت بڑے شاعر کے طور پر، ایک ایسے شاعر کے طور پر جو اپنے اس ہنر سے آگاہ ہے کہ کس طرح سے سماج کی حیثیت کو اور کس طرح سے فن کے حدود کو مینٹین کر کے ایک سرٹن کہنا چاہیے ایک مخصوص حد میں رکھتے ہوئے دونوں کو پیش کرنا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی شناخت اور یہی ان کی سب سے بڑی پہچان بن جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. اور ہم شکریہ دینا چاہیں گے ڈاکٹر نوشاد عالم کو، جن کے ذریعے ہم نے آج فیض صاحب پر چرچا کی، ان کی نظم نگاری پر چرچا کی. دوستوں، یہ سلسلہ برقرار رہے گا. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بنے رہیے ہمارے ساتھ.
आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से इस्तकबाल है सीसी के इस लाइव सेशन में, जहां हम फैज़ अहमद फैज़ और उनकी नज़्म निगारी पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले सेशन में कई नज़मों पर चर्चा की और हम कोशिश करेंगे इस सेशन में भी आप सभी के लिए कुछ बेहतरीन नज़मों को शामिल करें। इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। मैं डॉक्टर नौशाद आलम से एक बार फिर से इल्तिजा करना चाहूँगी कि आप फैज़ साहब की कुछ और नज़मों के ज़रिए हमें उनकी नज़्म निगारी से परिचित करें। बिल्कुल, फैज़ की बहुत सारी ऐसी नज़में हैं जो इतनी मशहूर हैं कि लोग फैज़ का नाम आते ही वो फैज़ का नाम सुनते ही उनके ज़हनों में वो नज़में और वो गज़लें चलने लगती हैं। लेकिन नज़मों के हवाले से ख़ास तौर से मैं बताऊं कि उनके यहाँ जो रवैया है, बहुत सारी नज़में हैं। आज हम जो नज़में पेश करेंगे उनमें आप देखेंगे कि उनका फ़न किस तरह से समाजी हैसियत को भी पेश करता है और अपने फ़न के हदूद को भी पहचानता है। ये फैज़ की सबसे बड़ी ताकत है। ख़ास तौर से तरक्की पसंद जो शोरा हैं, जो उनमें फैज़ को जो इम्तियाज़ है वो इस बात, और भी शोरा हैं जिनके यहाँ इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन फैज़ के यहाँ ये चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर है कि वो इश्किया तजर्बात के साथ साथ समाज की हैसियत को और जो इनकलाब के नारों को वो बुलंद नहीं होने देते। बिल्कुल उसमें एक जो कहना चाहिए कि एक सतह जो शायरी की होती है वो उसमें बरकरार रहती है। तो इसलिए फैज़ ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो हम जो तारीक राहों में मारे गए, दो इश्क, मुलाकात, ये सारी आज बाज़ार में पा बजौला चलो, उनकी ऐसी नज़में हैं जो आप देखेंगे कि फैज़ की उस जहद को बताते हैं, उस शायराना जहद को, जिसमें वो बहुत बड़े शायर के तौर पर आते हैं कि वो तरक्की पसंदी को भी साथ लेकर चलते हैं और अपनी जो इनफरादी तौर पर, जो ज़ाती तौर पर वो चीज़, जो जिन चीज़ों से वो मुतासिर होते हैं उनको भी वो उसमें पेश करते हैं। तो इसलिए फ़ैज़ ज़रा हमें अपील करते हैं, और ये कि फ़ैज़ इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि जो रिवायती लफ्ज़ियात थी उनमें उन्होंने नए मानी और नए मफ़ाहीम पैदा किए, अपने जो उनकी तख्लीक़ी सलाहियत थी उसको बरूए कार लाते हुए। तो इसलिए हमारे लिए फ़ैज़ बहुत अहम हो जाते हैं कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी नज़्म कही थी कि जो रुमान पसंद फैज़ है और जो तरक्की पसंद फैज़ है, उन दोनों के दरमियान कहना चाहिए कि एक आवेज़िश मुसलसल रहती है। कई नज़मों में ये चीज़ है, और उनकी एक नज़्म है कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो उस नज़्म में भी ये चीज़ है। ये कुछ अशार हैं उसी नज़्म के। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों का अधूरा छोड़ दिया। अब देखिए, यानी कितनी आखिर में जो मिसरा है उसमें एक आजिज़ी का भी पहलू है कि यानी मैं दोनों को निभा नहीं पा रहा था इसलिए मैंने दोनों को छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। दुनिया जानती है कि जो उनका अपना रोल था एक शायर के तौर पर और एक समाजी कारकुन के तौर पर, यानी जिस तरह से वो तहरीकात में हिस्सा लेते थे, उन्होंने दोनों को बखूबी निभाया और दोनों को आपस में इस तरह से कहना चाहिए कि मिला कर के रखा, हम आहंग कर दिया दोनों को। ऐसे दोनों शीर व शकर हो गए उनके यहाँ आकर के, तरक्की पसंद फैज़ और जो शायर फैज़ है यानी कि रुमान पसंद फैज़ है, ऐसा उनके यहाँ शीर व शकर हो गए हैं कि हमें बाज़ दफ़ा उन्हें अलग करने में मुश्किल होती है। समझ में नहीं आता कि कौन से हिस्से को अलग करें और कहें कि ये वो हैं। तो ऐसी ही हम आज उनकी दो नज़में पढ़ेंगे आपके सामने, और आप उससे महसूस होंगे कि उनसे हमें अंदाज़ा होगा कि फैज़ किस तरह से असली हिस्सियत को भी पेश करते हैं और अपनी शायरी की हदूद को भी उसमें मलहूज़ रखते हैं, जो अदब का जो पैमाना है उसे भी वो मलहूज़ रखते हैं। पहली नज़्म है हम जो तारीक राहों में मारे गए। इस नज़्म का पस मंज़र ये है कि ये ज़िंदा नामा में शामिल है, और ज़िंदा नामा में आप जानते हैं कि वो सारी नज़में हैं जिनमें जब वो रावलपिंडी साजिश केस में उन्हें क़ैद में डाला गया था, या अय्यूब खां के ज़माने में जब उन्हें सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में डाला गया था, तो जो जेल में जो ज़माना उनका गुज़रा है उस ज़माने की पूरी शायरी उनकी आमतौर पर ज़िंदा नामा में है, और भी जगहों पे है, लेकिन ज़िंदा नामा में ख़ुसूसी तौर पर वो नज़में और गज़लें शामिल है जो उन्होंने क़ैद के ज़माने में कही हैं। तो ये हम जो तारीक राहों में मारे गए, ये उस ज़माने की नज़्म है, और जो है ये नज़्म उन्होंने ईथेल और जूलियस रोज़नबर्ग के ख़ुतूत से मुतासिर होकर लिखी थी जब वो जेल में थे। तो अब हम इस पस मंज़र में इस नज़्म को पढ़ते हैं। तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए,
تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہی ساتھ وہ محبوب کی خوبیوں کا ذکر ہے، محبوب کی جو حسن ہے اور اس کے جو سارے پہلو ہیں، عشق میں جو واردات گزرتی ہے ان کا بھی ذکر بھی چل رہا ہے، اور ایسے تلازمے بھی شامل ہیں جو خالص عصری حیثیت کو جس زمانے میں گزر رہے ہیں، جو درد ہے اس کو وہ جیسے سولی ہے، تاریک راہ ہے، مارے گئے کا ذکر ہے، دار یعنی کہ جو سولی جس پہ دی جاتی ہے اسے دار کہتے ہیں، دار کے خشک ٹہنی پہ وارے گئے۔ تو ایسا بالکل کہنا چاہیے کہ مکس کیا ہے، اس کو ہم آہنگ کر دیا ہے کہ وہ الگ آپ نہیں کر سکتے۔ تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں پہ مارے گئے۔ نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوا ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم، مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہاں گیر ہم، جہاں گوا کر تیری دلبری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسا پہلو جس میں ہم کہیں کہ فیض نے اس چیز کو شامل کیا اور اس چیز کو شامل نہیں کیا تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اسی طرح سے وہ جو نظم تھی ملاقات جس کا ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ اس میں بھی وہ اپنے فن کو جس طرح سے ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں وہ بہت اہم چیز ہے، اور جس طرح سے وہ عصری جو سماجی سروکار ہیں، جو اجتماعی مسائل ہیں، ان کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ایک کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے شاعر کو پڑھتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے کے سروکاروں کے بارے میں بات کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ عشق کی جو واردات ہے ان کو بھی اس میں کچھ اس طرح سے ہم آہنگ کر دیتا ہے، شیر و شکر کر دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہمارا اپنا تجربہ یعنی ہمارے اپنے دور کا تجربہ بن جاتے ہیں۔ فیض کی جو خاص بات ہے، جو فیض ہمارے لیے فیض بن جاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آج بھی ہم ان کی شاعری کو کچھ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں وہ اتنے ریلیونٹ ہیں، اتنی معنویت سے بھرپور ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج کی بات ہوتی ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، فیض کیوں ہمارے لیے مقبول ہے؟ ہمارے لیے ان کی معنویت اسی معنوں میں کہ آج بھی ان کے اشعار کو ہم بہت کہنا چاہیے دل سے لگا کر رکھتے ہیں اور جذباتی طور پر اسے اپنا محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جذبے کی کہانی ہے۔ ہم پروٹیسٹ دیکھتے ہیں، عام طور پہ مظاہرے دیکھتے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کا مصرع ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، لوح و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لیے ہیں انگلیاں میں نے، تو یہ ایسا شاعر بول رہا ہے ایسے زمانے میں جو جس زمانے میں آزادی کی جنگ ہمارے ہاں، حالانکہ اسے درد بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فیض جب آزادی ملی ہے اور جب وہ تقسیم ہند کا واقعہ ہوا ہے تو ان کو بڑی تکلیف گزری، اور یہ کہ جو ہے یہ وہ انتظار یہ وہ شب نہیں جس کا یہ وہ صبح نہیں جس کا انتظار تھا، کہ بڑی مشہور وہ غزل ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کا انتظار تھا یہ وہ سحر نہیں، کہ یہ داغ داغ اجالا، دیکھیے ابھی ذہن میں آ گیا، وہ میں بھول رہا تھا کہ وہ داغ داغ اجالا وہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار جس کا انتظار تھا یہ وہ سحر تو نہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امنگوں کے ساتھ ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی اور جن توقعات کے ساتھ ہم نے انگریزوں کو یہاں سے مار بھگایا تھا، وہ توقعات یہ نہیں تھی کہ تقسیم ہو جائے، پارٹیشن ہو جائے، تو وہ اس چیز کو بہت المیہ کے طور پر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک اس وقت تک جیت نہیں سکتے، ہماری جیت تب تک نہیں ہوگی جب تک ہم اس طرح کی چیزوں کو پہ ماتم نہیں کریں، اور ان چیزوں کو ہم اپنی اندر سے جو قدرت ہے ہو رہی ہے ہمارے اندر جمع، ان کو ہم نکال باہر پھینک نہ دیں، نکال باہر نہ کریں۔ تو یہ شاعری ہے، اور اس پس منظر میں جب ہم ان کی یہ نظم پڑھتے ہیں کہ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، دیکھیے خالص عشق یا جذبے کی کہانی ہے کہ وہ بتاتے ہیں، لیکن دونوں کے تلازمے عشق یا
عشق سے مانوس عناصر کا بھی ذکر ہے، اور جو کہنا چاہیے کہ جس زمانے میں وہ رہ رہے ہیں اس زمانے کے علائم کا بھی جو درد ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور لیکن یہ دونوں اس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ لائے گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے متوازی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے ہیں، نہ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں کچھ نہیں، لیکن وہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت بالکل الگ طرح کی ہے۔ تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے، تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی چمکتی رہی، جب گلی تیری راہوں میں شام ستم، تیری راہ میں یعنی محبوب کی راہ میں۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑے وسیع پیمانے پہ فیض جو ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ مجازی معنوں میں لیں کہ محبوب کی بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ اسے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ اسے کہیں کہ وطن کو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی وطن کی راہ میں، وطن کو آزاد کرانے کی راہ میں جو ہمارے اوپر ستم ہوئے، یعنی ہماری راتوں میں جو ستم گھولے گئے، ہمیں قید کیا گیا، جو کچھ بھی کہانی ہے ان کی، عملی طور پر بھی فیض کو آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف خیال کی دنیا میں سے واسطہ نہیں ہے ان کا، حقیقت کی دنیا سے بہت گہرے طور پر ان کا واسطہ ہے، اور وہ قید کی صحبت بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، یعنی جہاں تک حوصلے نے، استقلال نے، عزم نے ساتھ دیا ہم وہاں تک چلے آئے۔ لب پہ حرف غزل، دل میں قندیل غم، قندیل غم یعنی کہ غم کا چراغ، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دے قائم رہے اسی گواہی، اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، یعنی وطن کی محبت سے ہم اس سے منکر نہیں ہوئے، ہم پہ مصائب ہوئے، ہم پہ صعوبتیں ہوئیں۔ آپ دونوں مفہوم میں لے سکتے ہیں کہ عشق حقیقی میں لے سکتے ہیں اور عشق مجازی میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی محبوب کے بارے میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور وطن کی راہ میں، اس کو آزاد کرانے کی راہ میں، اس اسٹرگل میں جو انہیں مصائب جھیلنی پڑی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ اسے سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو ان کی شاعری میں، اس غزل میں، اس نظم میں کچھ ایسے ترتیب پا رہے ہیں کہ وہ دونوں عناصر انہیں بہت ایک اچھی نظم کے طور پر ہمارے سامنے انہیں پیش کرتے ہیں۔ دے قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، نارسائی اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی۔ نارسائی یعنی کہ ایکسیس نہیں تھا، نارسائی اپنی تقدیر تھی، یعنی ہمارے مقدر میں یہ تھا کہ ہم پہنچ نہیں پائے، ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، تدبیر تقدیر، آپ دیکھیں کہ تقدیر وہ ہے جو ہمیں اوپر سے بنا کے دے دی جاتی ہے، یعنی ہم پیدا ہوتے ہیں اپنی تقدیر کے ساتھ، اور تدبیر وہ ہے جو انسان کرتا ہے، انسان سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، کچھ چیزوں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو انسان اور خدا دونوں کے ساتھ وہ ایک طرح سے نارسائی اپنی تقدیر تھی، یعنی خدمت میں ہماری جو تھا وہ نارسائی تھی، یعنی ہمیں وہ منزل محبوب یا منزل جو مقصود یعنی آزادی وہ ہمیں ملنی نہیں تھی، یہ ہماری تقدیر میں تھی۔ لیکن تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، یعنی کہ ہم نے اپنے طور پر تیری الفت کو ہم نے ایک اپنی تدبیر بنایا تھا۔ کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے۔ کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے۔ ہجر جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آزادی کے بعد جب وہ پاکستان، پہلے سیالکوٹ، یہ ساری چیزیں برصغیر ہند و پاک جو تھا، آزادی سے پہلے ایک ہی وہ تھا، ایک ہی ملک تھا، آزادی کے بعد یہ دو وہ ہوئے، اور وہ سیالکوٹ ضلع میں جو ایک جگہ ہے وہاں پیدا ہوئے تھے، تو بعد میں وہ لاہور چلے گئے، تو اب ان کو یہ کسک ہے، تو یہ کہے ہجر کی قتل گاہوں، ہجر کو وہ قتل گاہ مان رہے ہیں، یعنی اپنی جڑوں سے کٹنے کو جس طرح سے ناصر کاظمی ایک بہت بڑا المیہ مانتے ہیں اپنی زندگی کا، اسی طرح سے فیض بھی، اس زمانے کا کوئی بھی شاعر جس کو مجبوری کی حالت میں اپنے وطن کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، مجبوری کی حالت میں اگر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ ادھر گیا پاکستان کی طرف، تو وہ بہت منٹو بھی گئے پاکستان، پھر جانتے تھے کہ وہاں رہ نہیں پائیں گے، اپنی جڑ سے کٹنے کا معاملہ تھا، تو بار بار خط لکھ کر کے وہ یہاں آئے۔ اسی طرح سے جتنے بھی فنکار اور ادیب آپ دیکھیں گے اس زمانے میں کہ جو وہاں چلے گئے اور ان کو ایسا لگا کہ وہ ہندوستان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور ان کی یہاں روح بسی ہوئی ہے، اور اس کسک کو وہ بہت دیر تک جھیل نہیں سکتے، تو اس کا عکس ان کی شاعری میں نظر آتا ہے ہمیں۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ہمیں یہی دکھتا ہے کہ وہ بیچارے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے کوئی ان کی محبوب چیز چھین لی گئی ہے، کوئی ایسا لڑکا ہے معصوم جس سے اس کا محبوب کوئی کھلونا چھین لیا گیا، تو وطن کو جو چھن گیا ان سے،
جو یادیں وابستہ تھی وہاں سے وہ جو چھن گیا ہے اس سے ان کو بڑی تکلیف ہے۔ فیض بھی ہجر کو ایسے واقعے کے طور پر دیکھتے ہیں جو قتل گاہ ہے، قتل گاہ یعنی جہاں پر سلاٹر ہاؤس، جہاں پر قتل کیے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر مل کے ہجر کو وہ ایک ایسے بڑے اس کے درد کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم آپ جانتے ہیں تعزیہ داری ہوتی ہے تو اس میں جو بڑی لکڑیوں میں کچھ وہ کپڑے کے پرچم بنا کر کے وہ کرتے ہیں، خاص طور سے محرم میں آپ دیکھتے ہوں گے علم اسی حوالے سے ہمارے ہاں جانا جاتا ہے اردو شاعری میں اور اردو تہذیب میں۔ بلکہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر میں مر گیا یہ ہو گیا تو یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ ناانصافی، ظلم اور جبر کے خلاف انسان کی جنگ ہمیشہ جاری رہی ہے اور جاری رہے گی، یہ کبھی بند ہونے والی نہیں ہے۔ تو حالات ناسازگار ہوں اس سے کوئی دقت نہیں ہے، بس آپ کے اندر کا یہ حوصلہ نہیں مرنا چاہیے۔ یہی پیغام فنکار سارے عظیم فنکاروں کا ہے، اور جو شاعر ادیب ہیں ان کا یہی ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنی نثر کے ذریعے سے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے، درد کے فاصلے کر چلے جن کی خاطر جہاں گیر ہم، جا گوا کر تیری دلبری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ دوسری جو ان کی نظم ہے وہ بڑی مشہور نظم ہے، دست صبا میں وہ یہ نظم شامل ہے۔ دست صبا میں ہے یا دست تہسنگ میں، غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن شاید یہ دست صبا میں نظم ہے، دو عشق۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دو عشق جو نظم ہے اس میں نمبر ایک میں وہ محبوب کی عاشقی کو، محبوب کے ساتھ جو اس کا عشق ہے اس کو بیان کرتا ہے شاعر، اور دوسری طرف اس عشق کو بیان کرتا ہے جو اس کو اس کے وطن سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ محبوب سے اس کی عاشقی اور اس کی محبت کی کیفیت کو دیکھیے۔ تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقی گلفام، وہ عکسِ رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساتھ مطلب گھڑی، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساتھ، وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام، امید کہ لو جاگا غم دل کا سفینہ، غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر، اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ حنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اس راہ پہ پھولے کی شفق تیری قبا کی، پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، جب فکر دل و جام فغاں بھول گئی ہے، ہر شب وہ سیاہ بوجھ کے دل میں بیٹھ گیا ہے، ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے، ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے، تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہیں، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہے کبھی گردن مہتاب میں باہیں۔ اب دیکھیے یہاں تک تو اس شاعری کا ذکر تھا جس میں وہ اپنے محبوب سے، ایک شاعر، ایک عاشق اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہے، اس کے بارے میں وہ ساری اس کی جزیات، اس کی تفصیلات بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں سے وہ وطن کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاہا ایسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ایسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں، اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی، کبھی رو رو کے پکارا، پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجالا ہر غم کو سنوارا، واپسی نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشے منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کب کوئی ناوک دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر، اس عشق
نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ اب آپ دیکھیے آخری جو شعر ہے اس پہ ایک بڑی کام کی چیز بتائی انہوں نے، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ اس عشق اور اس کے عشق کا مطلب یہ ہوا کہ جو محبوب کے ساتھ میرا عشق تھا اور جو وطن کے ساتھ میری محبت ہے، میرا عشق ہے، ان دونوں میں مجھے کسی بات کا کوئی مطلب کہنا چاہیے کہ نادم نہیں ہو، اس پہ نادم نہیں ہو۔ ہاں ایک کہنا چاہیے کہ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ، کوئی داغ ندامت اس میں نہیں ہے، یعنی عشق کیا اس کی وجہ سے مجھے کوئی اپنے اندر ملامت محسوس نہیں ہوتی، میں اپنے آپ کو خراب تصور نہیں کرتا۔ میں نے وطن سے محبت کی اس چیز کو لے کر کے، اور وطن کی محبت میں جو ساری صعوبتیں مجھے جھیلنی پڑی ہیں ان کو لے کر کے میں اپنے اوپر نادم نہیں ہوں، میں اس سے ندامت محسوس نہیں کرتا ہوں کہ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، کہ ندامت کا کوئی اس میں داغ نہیں ہے میرے دل پر۔ داغ زخموں کے داغ ہیں، صحبتوں کے داغ ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے اس کے اوپر ندامت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس پوری جو نظم ہے اس کو اگر پھر سے آپ دیکھیں، بلکہ دوسرے حصے کو جس میں انہوں نے وطن کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ چاہا ایسی رنگ میں لہلائے وطن کو، تڑپا ایسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کہ کبھی کاکل کی شکن میں۔ رخسار کے خم میں یعنی جب چہرہ نیچے کرتے ہیں، اور کاکل جو کہ بال ہیں، بالوں کی شکن میں، اس چیز کو بھی دیکھا، یعنی محبوب یعنی وہ عشق کے وطن کو محبوب کے عشق کے ساتھ ایک طرح سے اس پہ وہ دیکھتے ہیں۔ پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجیالا ہر غم کو سنوارا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ اب دیکھیے آواز جرس مطلب گھنٹی کی آواز۔ جیل میں جیسے کہ اسکول میں گھنٹی بجتی ہے، اسی طرح سے جیلوں میں بھی قیدیوں کو یکجا کرنے کے لیے، اور ان کو کوئی اگر فرمان سنانا ہے، کوئی بات کہنی ہے، تو ان کو خاص طور سے ایک جگہ اسمبل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس میں گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس چیز کو اگر آپ فیض کی زندگی کو نہیں پڑھ پاتے، نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے قید و بند کی صحبت اختیار کی ہے، جھیلی ہے، بلکہ قید و بند کی صحبت ہے، تو آپ اس آواز جرس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ان کے ہاں ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی زندگی کو بھی پڑھنا پڑے گا، اور اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، نظر میں رکھنا پڑے گا کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا۔ جنوں مطلب جنوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ جنوں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے وطن سے محبت کرنا، اس کی جو غریب آبادی ہے، جو حاشیے پر لوگ ہیں، ان کی آواز کو بلند کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس بات کے لیے بھی مجھے قید کر لیا گیا۔ اب یہ تو جنون ہی ہے، یہ کوئی مجنون شخص کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، یعنی داروغہ یا جو حکام ہیں، جو بھی انہوں نے حکم صادر کر دیا میرے خلاف، تو تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ ہم اس کے اوپر وہاں ایک جو اس کا کنٹیکسٹ ہے اس میں آپ اس طرح سے بھی اس کو چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے طور پر اس کو آپ لاگو کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اگر اس کو معنی پہنانا چاہتے ہیں۔ تو فیض اسی لیے پڑھے ہیں کہ ان کے زمانے کی تو بات ہے ہی ہے، اور ان کی دل کی کہانی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہمارے عہد کی بھی کہانی بن جاتی ہے، اور یعنی کہ جو زمانی حدود ہے، جو مکانی حدود ہے، اس سے یہ شاعری اوپر اٹھ جاتی ہے۔ زمانی اور مکانی حدود کو جو شاعری یا جو فکشن اوپر اٹھ جائے، جو تخلیقی ادب اوپر اٹھ جائے، وہ آفاقی ادب ہو جاتا ہے، وہ ایسا ادب ہو جاتا ہے کہ بعد کی نسلیں بھی اسے پڑھ کر کے اس سے استفادہ کرتی ہیں۔ فیض کے ساتھ یہی معاملہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر وہ اس طرح کی شاعری کر رہے ہیں جو صرف ان کے عہد کی شاعری نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے عہد کی حیثیت کا بیان ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ خیریت جاں راحت تن صحت دامہ، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سنے بازار۔ اب دیکھیے کہ یعنی وطن کی محبت میں جس طرح سے انہیں جیل کی صحبت اٹھانی پڑی ہے، تو اس کو وہ دونوں چیزیں بتاتے ہیں کہ جب قید ہے تو قید میں ان کو کیا صحبتیں دی گئی ہیں۔ حضرت موہانی قید میں رہے آزادی کی جنگ میں،
یہ سارے شعراء جو زمانے میں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ شعراء کی بڑی تعداد جیلوں میں رہی ہے، اور حضرت نے تو وہ بھی کہا تھا کہ جو ہے جاری ہے مشق سخن اور چکی کی مشقت بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جو ہے 40 کلو گیہوں ان کو دے دیا جاتا تھا کہ آپ کو پیسنا ہے۔ وہ ہمارے ہاں جو پتھر کی وہ جو چیز بنی ہوتی جس میں وہ پیستے تھے، تو چکی جو ہوتی تھی، تو اس میں وہ روزے رہ کر کے وہ بھی کرتے تھے۔ تو فیض کا بھی آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پس زندہ یعنی قید خانے کے پیچھے، قید خانے میں انہیں جو صحبتیں دی گئی وہ بھی انہوں نے برداشت کی، اور سر بازار یعنی محفل میں جو بیٹھے ہیں اور لعنت ملامت کر رہے ہیں لوگ، ان کے جو حکام ہیں، جو آفیشلز ہیں، کبھی رسوائی کا کوئی فرمان جاری کر دیا، کبھی کچھ حکم جاری کر دیا، تو یہ ساری باتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں سطحوں پر آپ دیکھیں کہ میں جب قید ہوں اس زمانے میں بھی میں نے اپنے وطن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے، اس کی یاد کو، اور جب میں وہ بازار میں ہوں اس وقت بھی میں لعنت ملامت سہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حاشیے پر لوگوں کے لیے جو لوگ ہیں ان کی آواز مت اٹھائیے، اگر کوئی مظلوم ہے اس کی آواز مت اٹھائیے، تو میں اس چیز کو مانتا نہیں، میں اس کو کرتا ہوں، چاہے اس راہ میں مجھے کچھ بھی اٹھانا پڑے، کوئی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، وہ مجھے گوارا ہے۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شائخ سرے گوشہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل کمبر سرے دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک کے دشنام۔ ناوک کے دشنام یعنی گالی گلوچ کے جو تیر ہوتے ہیں، تانا کے جو تیر ہوتے ہیں، وہ غیروں نے بہت چھوڑے کہ اس طرح جب آپ کچھ کرتے ہیں تو دوسرے بہت سارا سماج جو مختلف طبقے ہوتے ہیں تو اس کے طنز اور اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تیروں کی طرح چپتی ہیں۔ چھوڑی نہیں چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، یعنی اپنوں نے بھی بہت بار یہ کہا کہ ارے آپ تو کچھ زیادہ ہی ہو گئے، تو یہ ان کو یہ گوارا تھا کہ وہ اپنے لوگ کہیں یا غیر کہیں، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ جو نسب العین انہوں نے اپنے لیے ایک فکس کیا ہے اور ایک سامنے رکھا ہے، طے کیا ہے، اس سے دستبردار ہو جائیں۔ تو ہمارے لیے فیض ان معنوں میں ایک بہت عظیم شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ وہ اپنے عشق کے غم کو، غم دنیا کو اور غم عشق کو جس طرح سے وہ ایک کہتے ہیں کہ ہم آہنگ کرتے ہیں، اور اپنی شاعری میں فن کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی کے جو تجربات کو پیش کرتے ہیں، وہ ہمیں ان کے لیے بہت، ان کے ہاں جو یہ چیز آتی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی دلچسپی کا باعث ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا۔ جی، اور ہم دھنیہ دینا چاہیں گے ڈاکٹر نوشاد عالم کو، جن کے ذریعے آج ہم نے ایک بار پھر ایک عظیم شاعر، نظم نگار فیض احمد فیض صاحب کے بارے میں چرچا کی۔ دوستوں، ہم یہی چاہیں گے کہ آپ سبھی اگر آج کے اس لیکچر سے لابھ پراپت کر پائے ہیں تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیں info.cec@nic.in پر۔ آپ سبھی سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سبھی کو نمسکار، اور ایک بار پھر ڈاکٹر نوشاد عالم کو بہت بہت شکریہ۔